नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये है दरवेशी लंगर और आप सुन रहे हैं औलियाए कराम के हालात व मनाक़ब आज शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ़ तज़किरतुल औलिया। पिछली नशिस्त में हमने बाब 5 से हज़रत मोहम्मद वासे रहमतुल्लाह अलैह के हालात व मनाक़ब पेश किए थे। आज हम इस किताब के बाब 6 से हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह के हालात व मनाक़ब पेश कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह के हालात व मनाक़ब। आप सिद्क़ व सफ़ा पर अमल पैरा साहिब यकीन और गोशा नशीन बुज़ुर्गों में से हुए हैं और आपकी रियाज़ियत और करामत बेअंदाज़ा है। इब्तदाई दौर में आप बहुत अमीर थे और अहले बसरा को सूद पर कर्ज दिया करते थे, और जब मकरूज़ पर तकाजा करने जाते तो उस वक्त तक वापस ना होते जब तक कर्ज वसूल ना हो जाता, और अगर किसी मजबूरी से कर्ज वसूल ना होता तो अपने वक्त ज़ाया होने का मकरूज़ से हर्जाना वसूल करते और इस रकम से ज़िंदगी बसर करते। एक दिन आप किसी के यहाँ वसूल जाबी के लिए पहुँचे तो वो घर पर मौजूद ना था। उसकी बीवी ने कहा कि ना तो मेरा शौहर घर पर मौजूद है और ना मेरे पास तुम्हारे देने के लिए कुछ चीज़ है। अलबत्ता मैंने एक भेड़ ज़बह की थी जिसका तमाम गोश्त तो ख़त्म हो चुका, अलबत्ता सर बाकी रह गया। अगर तुम चाहो तो वो मैं तुमको दे सकती हूँ। चुनांचे आप उससे सर लेकर घर पहुँचे और बीवी से कहा कि ये सर सूद में मिला है, इसको पका डालो। बीवी ने कहा कि घर में ना लकड़ी है और ना आटा, भला मैं खाना किस तरह तैयार करूँ। आपने कहा कि मैं इन दोनों चीज़ों को अभी इंतज़ाम मफरूज़ लोगों से सूद लेकर करता हूँ और सूद ही से ये दोनों चीज़ें खरीद कर लाए। लेकिन जब खाना तैयार हो चुका तो एक साइल ने आकर सवाल किया। आपने कहा कि तेरे देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है और तुझे कुछ दे भी दें तो उससे तू दौलतमंद ना हो जाएगा, लेकिन हम मुफलिस हो जाएंगे। साइल जब मायूस होकर वापस चला गया तो बीवी ने सालन निकालना चाहा, लेकिन वो हंडिया सालन की बजाय खून से लबरेज थी। उसने शौहर को आवाज़ देकर कहा कि देखो तुम्हारी कंजूसी और बदबख्ती से ये क्या हो गया है। आपको ये देखकर इबरत हासिल हुई और बीवी को शाहिद बनाकर कहा कि आज मैं हर बुरे काम से ताइब होता हूँ, और ये कहकर मकरूज लोगों से असल रकम लेने और सूद खत्म करने के लिए निकले। रास्ता में कुछ लड़के खेल रहे थे। इन्हें देखकर बच्चों ने आवाज़ें कसना शुरू किए कि अलहदा हट जाओ, हबीब सूद खोर आ रहा है, कहीं इसके कदमों की खाक हम पर ना पड़ जाए और हम उस जैसे बदबख्त ना बन जाएं। ये सुनकर आप बहुत रंजीदा हुए और हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हो गए। उन्होंने आपको ऐसी नसीहत फरमाई कि बेचैन होकर दोबारा तौबा की, और जब वापसी में एक मकरूज शख्स आपको देखकर भागने लगा तो फरमाया कि तुम मुझसे मत भागो, अब तो मुझको तुमसे भागना चाहिए ताकि एक आसी का साया तुम्हारे ऊपर न पड़ जाए। फिर जब आप आगे बढ़े तो उन्हीं लड़कों ने कहना शुरू किया कि रास्ता दे दो, अब हबीब ताइब होकर आ रहा है, कहीं ऐसा न हो कि हमारे पैरों की गर्द उस पर पड़ जाए और अल्लाह ताला हमारा नाम गुनाहगारों में दर्ज कर ले। आपने बच्चों का ये कौल सुनकर अल्लाह ताला से अर्ज किया कि तेरी कुदरत भी अजीब है कि आज ही मैंने तौबा की और आज ही तूने लोगों की ज़बान से मेरी नेकनामी का ऐलान करा दिया। उसके बाद आपने मुनादी करवा दी कि जो शख्स मेरा मकरूज हो वो अपनी तहरीर और माल वापस ले जाए। इसके अलावा आपने अपनी तमाम दौलत राह मौला में लुटा दी, और जब कुछ बाकी ना रहा तो आखिर में एक साइल पर अपना कुर्ता तक उतार कर दे दिया, और दूसरे साइल के सवाल पर आपने अपनी बीवी की चादर भी दे दी। इसके बाद दोनों मियाँ बीवी तकरीबन नीम बरहना से रह गए। फिर साहिल फरात पर एक इबादत खाना तामीर करके इबादत में मशगूल रहे और ये मामूल बना लिया था कि दिन में तहसील इल्म के लिए हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पहुँच जाते और रात भर मशगूल इबादत रहते। चूँकि कुरान करीम का तलफ़ुज़ अपने सही मखरज के साथ अदा नहीं कर सकते थे, इसलिए आपको अजमी का खिताब दे दिया गया। एक मरतबा बीवी ने कहा कि खुर्दोनोश के लिए कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, तो आप मजदूरी करने के लिए घर से निकले, लेकिन दिन भर इबादत में मशगूल रहकर जब घर पहुँचे तो बीवी ने सवाल किया कि क्या लाए हो। आपने जवाब दिया कि जिसकी मजदूरी की है वो बहुत करम वाला है और उसके करम ही की वजह से मुझ पे उजरत तलब करने की जरूरत ना हो सकी, लेकिन उसने खुद ही ये कह दिया है कि 10 यौम के बाद जब तुमको ज़रूरत होगी तो पूरी उजरत दे दूंगा। फिर जब 10 दिन के बाद आपको ये ख्याल आया कि आप घर जाकर क्या जवाब दूंगा, तो एक तरफ अपने तसव्वुर में गर्क चले जा रहे थे और दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने एक बोरी आटा, एक ज़ेबा शुदा बकरी,
گھی، شہد اور 300 درہم اب ایک غیبی شخص کے ذریعے آپ کے گھر پہنچا دیے، اور ساتھ ہی یہ پیغام بھی دیا کہ حبیب سے کہہ دینا کہ اپنے کام کو ترقی دیں، جس کی صلہ میں ہم اس سے بھی زیادہ مزدوری دیں گے۔ چنانچہ جب آپ گھر کے دروازے پر پہنچے تو گھر میں سے کھانے کی خوشبو آ رہی تھی۔ اندر جا کر بیوی سے صورتحال دریافت کی تو اس نے پورا واقعہ اور پیغام آپ تک پہنچا دیا۔ یہ سن کر آپ کو خیال آیا کہ جب صرف 10 یوم کی بے توجہ کی ریاضت کا اللہ تعالیٰ نے نعم البدل عطا فرمایا ہے، تو اگر زیادہ دل جمی کے ساتھ عبادت کروں تو نہ جانے کیا انعامات حاصل ہوں گے۔ چنانچہ اسی دن سے دنیا کو چھوڑ کر اس درجہ عبادت میں غرق ہو گئے کہ مستجاب الدعوات کا درجہ تک پہنچے، اور ان کی دعاؤں سے مخلوق کو بہت فائدہ حاصل ہوا۔ آپ کی کرامات بے شمار ہیں۔ ایک عورت گریہ زاری کرتی ہوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میرا بچہ گم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے میں بہت ہی مضطرب ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ تمہارے پاس اور کیا ہے؟ اس نے کہا کہ 2 درہم ہیں۔ آپ نے اس سے وہ درہم لے کر خیرات کر دیے اور دعا کر کے فرمایا کہ جاؤ تمہارا بچہ آ گیا ہے۔ چنانچہ گھر پہنچ کر جب اس نے دیکھا تو واقعی اس کا بچہ گھر پر موجود تھا۔ اس کو گلے لگا کر پوچھا تو کہاں چلا گیا تھا؟ لڑکے نے کہا میں تو کرمان میں تھا اور میرے استاد نے گوشت لینے کے لیے بازار بھیجا۔ راستہ میں اچانک ایسی آندھی آئی کہ جو مجھے یہاں تک اڑا کر لے آئی، اور میں نے کسی کہنے والے کو سنا کہ اے ہوا اس کو گھر پہنچا دے۔ اس ایک واقعہ سے آپ کی دعاؤں کی برکت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت فرید الدین عطار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سوال کرے تو اتنی عجلت کے ساتھ ہوا نے کس طرح پہنچا دیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب حضرت سلیمان کا تخت ایک دن میں 1 ماہ کا فاصلہ طے کر سکتا ہے اور بلقیس کا تخت آنے واحد میں حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچ سکتا ہے، تو یہ واقعہ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ بصرہ میں ایک مرتبہ شدید قحط سالی ہوئی تو آپ نے قرض لے کر کھانا غربا میں تقسیم فرمایا اور ایک تھیلی تکیہ کے نیچے رکھ لی۔ جب کوئی قرض لینے والا آتا تو اس میں سے نکال کر دیتے جاتے تھے۔ آپ کے توکل کا یہ عالم تھا کہ آپ کا مکان بصرہ کے چوراہے پر تھا، اور ایک دن آپ نے کپڑے نکال کر چوراہے پر رکھ دیے اور خود کہیں نہانے کے لیے چلے گئے۔ اتفاق سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو اس طرف سے گزر ہوا تو آپ نے ان کا لباس شناخت کر کے خیال کیا کہ یہ تو حبیب اجمی کہیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اگر کوئی اٹھا کر چل دے تو کیا ہوگا، اور اس خیال کے تحت آپ کپڑوں کی حفاظت کے لیے وہاں ٹھہرے رہے۔ اور جب حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ واپس آئے تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ تم اپنا لباس کس کے بھروسے پر چھوڑ کر چل دیے؟ اگر کوئی اٹھا کر لے جاتا تو کیا ہوتا؟ انہوں نے کہا کہ اسی بھروسے پر چھوڑ گیا تھا جس نے حفاظت کے لیے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا۔ منقول ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لے گئے تو ان کے یہاں جو کی ایک روٹی اور تھوڑا سا نمک موجود تھا، وہی بطور تواضع آپ کے سامنے رکھ دیا، اور جب انہوں نے کھانا شروع کر دیا تو ایک سائلہ پہنچا تو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ روٹی آپ کے سامنے سے اٹھا کر سائل کو دے دی۔ اس پر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم میں شائستگی تو ضرور ہے لیکن علم نہیں۔ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ مہمان کے سامنے سے اس طرح پوری روٹی اٹھا کر نہیں دینی چاہیے، بلکہ ایک ٹکڑا توڑ کر دے دیتے؟ یہ سن کر وہ خاموش رہے، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد ایک غلام سر پر خوان نے نعمت رکھے ہوئے حاضر ہوا، جس میں تمام قسم کے نفیس کھانے موجود تھے اور اس کے ہمراہ 500 درہم بھی تھے۔ آپ نے وہ درہم تو غریبوں میں تقسیم کر دیے اور کھانا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھ کر خود بھی کھانے بیٹھ گئے، اور کھانے سے فراغت کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ آپ کا شمار نیک لوگوں میں تو ضرور ہوتا ہے، لیکن کاش یقین کا درجہ بھی حاصل ہوتا تو بہت بہتر تھا۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مغرب کی نماز کے وقت آپ کے یہاں پہنچے، لیکن آپ نماز کے لیے کھڑے ہو چکے تھے، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا کہ آپ الحمد کے بجائے الحمد چھوٹی ہے سے قرأت کر رہے ہیں، تو یہ خیال کر کے کہ آپ چونکہ قرآن کا صحیح تلفظ ادا نہیں کر سکتے، اس لیے آپ کے پیچھے نماز نہ پڑھنی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے علیحدہ نماز پڑھی۔ لیکن اسی رات کو خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا تو آپ نے عرض کیا کہ یا اللہ تیری رضا کا ذریعہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا کہ تو نے ہماری رضا پائی لیکن اس کا مقام نہیں سمجھا۔ آپ نے پوچھا وہ کون سی رضا تھی؟ ارشاد ہوا کہ اگر تو نماز میں حبیب اجمی کی اقتدا کر لیتا تو تیرے لیے تمام عمر کی نمازوں سے بہتر تھا، کیونکہ تو نے اس کی ظاہری عبادت کا تصور تو کیا لیکن اس کی نیت نہیں دیکھی، جبکہ ولی کی نیت سے تلفظ کی صحت کم درجہ رکھتی ہے۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حجاج بن یوسف کے سپاہیوں سے چھپتے ہوئے
حضرت حبیب اجمی کی عبادت گاہ میں پہنچ گئے، اور جب سپاہیوں نے حبیب اجمی سے معلومات کی تو انہوں نے صاف صاف بتا دیا کہ حسن عبادت گاہ کے اندر ہیں، لیکن پورے عبادت خانے کی تلاشی کے باوجود بھی حضرت حسن کا سراغ نہ مل سکا۔ اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ 7 مرتبہ سپاہیوں نے میرے اوپر ہاتھ رکھا لیکن مجھے دیکھ نہ سکے۔ پھر سپاہیوں نے حضرت حبیب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حجاج تم کو جھوٹ بولنے کی سزا دے گا۔ آپ نے فرمایا کہ حسن میرے سامنے عبادت گاہ میں داخل ہوئے تھے، لیکن اگر وہ تمہیں نظر نہیں آئے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ چنانچہ پھر دوبارہ تلاشی لی گئی لیکن ان کو نہ پا کر واپس آ گئے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ نے باہر نکل کر حضرت حبیب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ نے تو استادی کے حق کا بھی کچھ پاس نہیں کیا اور صاف صاف انہیں میرا پتہ بتا دیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ چونکہ میں نے سچ سے کام لیا اس لیے آپ محفوظ رہے، اگر میں جھوٹ سے کام لیتا تو پھر یقیناً ہم دونوں گرفتار کر لیے جاتے۔ یہ سن کر حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آخر تم نے کیا پڑھ دیا تھا کہ جس کی وجہ سے میں سپاہیوں کو نظر نہ آ سکا؟ آپ نے فرمایا کہ 2 مرتبہ آیت الکرسی، 2 مرتبہ قل هو اللہ احد اور 2 مرتبہ آمن الرسول پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ حسن کو تیرے حوالے کیا، تو ہی ان کی حفاظت کرنا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو دریائے دجلہ کے کنارے حضرت حبیب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا کہاں کا قصد ہے؟ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دریا پار جانا چاہتا ہوں اور کشتی کا منتظر ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بغض اور حب دنیا کو قلب سے نکال کر مصائب کو غنیمت تصور کرو اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد کر کے پانی کے اوپر روانہ ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر خود پانی کے اوپر چلتے ہوئے دوسرے کنارے پر جا پہنچے۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ پر غشی طاری ہو گئی، اور ہوش آنے کے بعد جب لوگوں نے غشی کا سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ حبیب کو علم میں نے سکھایا، لیکن اس وقت وہ مجھ کو نصیحت کر کے خود پانی کے اوپر روانہ ہو گئے، اور اسی دہشت سے مجھ پر غشی طاری ہو گئی کہ جب روز محشر پل صراط پر چلنے کا حکم دیا جائے گا اور اگر میں اس وقت بھی محروم رہ گیا تو کیا کیفیت ہوگی۔ پھر آپ نے دوسری ملاقات میں حضرت حبیب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ تمہیں یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ فرمایا کہ میں قلب کی سیاہی دھوتا ہوں اور آپ کاغذ سیاہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ صد حیف، دوسروں نے میرے علم کا فائدہ اٹھایا لیکن مجھ کو کچھ نہ مل سکا۔ حضرت عطار فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ شک ہو کہ حبیب اجمی کا مقام حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بلند تھا تو یہ اس کی غلطی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علم کو ہر شے پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ قل رب زدنی علما، اے نبی کہیں کہ اے میرے رب میرے علم میں زیادتی عطا کر۔ اور جیسا کہ مشائخ کا قول ہے کہ طریقت میں 14واں درجہ کرامت کا ہے اور 18واں اسرار و رموز کا، کیونکہ کرامات کا حصول عبادت سے متعلق ہے اور اسرار و رموز کا عقل و فکر سے، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہر شے پر تھی لیکن اتباع حضرت موسیٰ کی کرتے تھے، اور خود صاحب کتاب نبی نہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ انہی کی کتاب پر عمل پیرا رہے۔ حضرت امام شافعی اور حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کسی جگہ تشریف فرما تھے کہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ بھی اتفاق سے وہاں پہنچ گئے۔ انہیں دیکھ کر امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں ان سے ایک سوال کروں گا، لیکن امام شافعی نے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ واصل باللہ لوگوں سے کیا سوال کرو گے، ان کا تو مسلک ہی جداگانہ ہوتا ہے۔ لیکن منع کرنے کے باوجود انہوں نے یہ سوال کر ڈالا، جس شخص کی 5 نمازوں میں سے ایک نماز قضا ہو گئی اور یہ بھول گیا ہو کہ کون سی نماز قضا ہوئی تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سب نمازوں کی قضا کرے، اس لیے کہ وہ خدا سے غافل ہو کر اس قدر بے ادبی کا مرتکب کیوں ہوا۔ یہ سن کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے اسی لیے منع کیا تھا کہ ان لوگوں سے کوئی سوال نہ کرو۔ ایک مرتبہ تاریکی میں آپ کے ہاتھ سے سوئی گر پڑی، اسی وقت غیب سے آپ کا مکان منور ہو گیا، چنانچہ آپ نے آنکھیں بند کر کے فرمایا کہ میں بغیر چراغ کے سوئی تلاش کرنا نہیں چاہتا۔ ایک کنیز 20 سال تک آپ کے یہاں رہی لیکن کبھی آپ نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا، اور ایک دن اسی کنیز سے فرمایا ذرا میری کنیز کو آواز دو۔ اس نے عرض کیا کہ حضور میں ہی آپ کی کنیز ہوں۔ فرمایا کہ 30 برس میں میرا خیال سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور طرف نہیں گیا، یہی وجہ ہے کہ میں تم کو شناخت نہ کر سکا۔ جس وقت آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت ہوتی تو مضطرب ہو کر گریہ ازاری کرنے لگتے۔ ایک دن کسی نے سوال کیا کہ آپ قرآن کا مفہوم کس طرح سمجھ لیتے ہیں جبکہ یہ عربی زبان میں ہے اور آپ اجمی ہیں؟ فرمایا کہ میری زبان گو اجمی ہے لیکن قلب عربی ہے۔ ایک مرتبہ آپ کسی کونے میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے کہ جس کا قلب تجھ سے مسرور نہ ہو
اس کو کوئی مسرت حاصل نہیں ہوگی، اور جس کو تجھ سے انس نہ ہو اس کو کسی سے انس نہ ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا کہ جب آپ گوشہ نشین ہو کر دنیا کے تمام امور سے دستبردار ہو چلے ہیں تو یہ بتائیے کہ رضا کس شے میں ہے؟ فرمایا کہ رضا تو صرف اسی قلب کو حاصل ہے کہ جس میں کوئی کدورت نہ ہو۔ ایک خونی تختہ دار پر چڑھایا گیا تو اسی شب لوگوں نے خواب میں عمدہ لباس زیب تن کیے جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا، اور جب اس سے پوچھا کہ تم نے قتل کا ارتکاب کیا تھا پھر اس مرتبہ تک کیسے پہنچ گئے؟ اس نے کہا کہ سولی دیتے وقت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ ادھر آ نکلے اور میری جانب متوجہ ہو کر دعائے مغفرت فرمائی۔ یہ اسی دعائے مغفرت کی برکت کا نتیجہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سامعین، یہ تھے حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ آئندہ نشست میں ہم تذکرۃ الاولیاء کے باب 7 سے حضرت ابو حازم مکی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب پیش کریں گے۔ جب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔